बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक वॉइस की तरफ से दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और आप सबकी नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन और ईमान पर चलने वाला बना दे और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के असूलों को अपनाने वाला बना दे। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या पेश करने जा रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम की गर्ज से रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने जवाब दिया, जी जी, मेरे पास 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर शागिर्द को दिया और फरमाए, 3 दिरहम हो जाएंगे। करीब ही आबादी है, तो वहाँ से 3 दिरहम की रोटियाँ ले आओ। शागिर्द चला गया और रास्ते में वापस आते हुए सोचने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चनाचा इसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और बाकी 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द ने जब खाना खा लिया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द से पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? शागिर्द ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थी, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। कुछ देर बाद वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, है ऐ अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे? यहाँ पर तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आ रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा तो तुम मेरा दामन पकड़ कर पीछे चलते आना। खुदा ने चाहा तो हम दरिया अबूर कर लेंगे। चनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी इनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया इस तरह से अबूर किया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने देखकर कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा हौसला एजाज नबी पहले कभी माबूस ही नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, रोटियां सिर्फ 2 ही थी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से आगे चल दिए। रास्ते में हिरनों का एक गोल गुजर रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। आपने इसे ज़िबा करके इसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हिरन ज़िंदा हो गया और वापस दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ने यह मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने फिर वही जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे की तरफ चल दिए। एक जगह पर क़याम किया तो देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ईंट मेरी है, एक ईंट तुम्हारी है और एक ईंट उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और जाते हुए फरमाया, 3 ईंटें तुम ले जाओ। तो ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए। अब लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर ये सोचने लगा, इन्हें कैसे घर ले जाया जाए। इसी दौरान कुछ डाकुओं का वहाँ से गुजर हुआ। इन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं तो इन्होंने इसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे, ये ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर एक शख्स के हिस्से में 1-1 ईंट आएगी। इत्तेफाक से वो तीनों डाकू भी भूखे थे। इन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा कि शहर करीब ही है, तो वहाँ से रोटियां लेकर आओ और खाना खाने के बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे। चनाचा वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो बाकी दोनों साथी मर जाएंगे और मैं 3 ईंटों का अकेला मालिक बन जाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ इसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में डेरा डेरा ईंट आएगी। जब इनका तीसरा साथी जहरलूद रोटियां लेकर आया तो इन्होंने मंसूबे के मुताबिक इस पर हमला करके इसको कत्ल कर दिया।
قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لیں، ہمیں کھانا بھی زیادہ مل جائے گا اور سونا بھی۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی وہیں مر گئے۔ پھر جب واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھتے ہیں کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ اس کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی کرتی ہے۔ ایک اور واقعہ ہم آپ کے پیش نظر کرتے ہیں۔ ایک ہندو عورت جو کہ سورۃ فاتحہ پر یقین رکھتی تھی، عرب کے قبیلے میں غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ مکرمہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورۃ فاتحہ، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک اس میں بے شمار برکات ہیں۔ اس میں اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے اللہ کی قدرت کا تو سب کو اندازہ ہوگا۔ اب کسی شخص سے اس عورت نے سورۃ فاتحہ سیکھ لی، پھر جب اس نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ بگڑے کاموں کو سنوار دیتا تھا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورہ کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورۃ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی طبیب نے کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا تو تم نے کیسے کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورہ ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، اس کا پانی پلایا، کہ دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ ہے۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا اور اس سے ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی اور اس نے اسے مارنا پیٹنا اور اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے نکلا تو نکلتے وقت اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کی ڈنک سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر وہ خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاٹا تو وہ زہر پورے جسم میں پھیل کر طرف طرف کے وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ پھر وہ زور زور سے سورۃ فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی رہی، اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی۔ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوی کا کوئی سہارا نہیں تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا، آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کہ یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جن کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے،
کہ اس میں سے ایک صورت ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ صورت سیکھی تھی اور میں چلتے پھرتے یہ صورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا اب مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اتنا ہی اس صورت کو مانتی ہیں تو؟ مزید کہنے لگا کہ ایک صورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن مجید کی کتنی تاثیر ہوگی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک صورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے اثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم لوگ آپس میں جھگڑتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کسی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے اور وہ کہنے نہ لگے کہ میں نے دعا کی وہ مگر قبول نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود پڑھ کر بیچتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت اور رحمت و مغفرت حاصل کرنے کے بہترین مواقع فراہم کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے میں مکہ کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے اسلام کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سنے اور اسے آگے پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کار کے لوگوں کو فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو اسلام کرنے میں پہل کرے۔ مریض کے لیے خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ لیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی میں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ امتی پانی پینے آتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر پانی پینے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب میرا گزر چند ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گڑوں کی مانند بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ صرف پاک کمائی کو ہی قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور اس کے بعد آنے والوں کا نمبر وار لکھتے رہتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور ذکر سننے لگتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں جنت میں داخل نہیں ہوں گے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے اور پورے مومن نہیں بنیں گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کریں گے۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جب تم اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں ہر ایک کو سلام کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا تم نے کبھی مجھے بری
یہ گندی زبان میں بات کرتے سنا، یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں گے اور ان سے کنارہ کر لیں گے تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے انہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ باری کوئی اور نماز نہیں ہے۔